नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन्न रसूला व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिसालतु वला नबुव्वतु क़दम क़तअतु फला रसूल बादी वला नबिय्य आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ अहबाब कराम, शुरकाए कराम, जनाब शबीर अहमद ज़ाहिद साहब, मलिक इम्तियाज़ सुहेल साहब, जनाब आप और मेरे प्यारे साथी, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर शारिक अज़ीज़ मियाँ साहब फरमा रहे थे कि 7 सितंबर का दिन जो है वो ना सिर्फ आलम इस्लाम के लिए बल्कि ख़ुसूसन बिलख़ुसूस पाकिस्तान के इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जो फितना, खैर फितनों की तारीख़ तो बड़ी पुरानी है। अगर हम जाएँ अहद नबूवत में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था कि मेरी उम्मत के अंदर जो है वो 30 कज़्ज़ाब होंगे और उनमें से हर एक का यही गुमान होगा, यही कहना होगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ। वो अंबिया भेजने का वो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात बाबरकात पे ज़ाहिरी तौर पे ख़त्म हुआ, गो रूहानी तौर पर और इस कायनात के बनने के एतबार से तो जब जाबिर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जाबिर ने जब अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया, तो आपने आपको जवाब दिया कि जाबिर तुम्हारे खुदा ने सबसे पहले तुम्हारे नबी यानी मुझ मोहम्मद का नूर पैदा किया और फिर मुझ मोहम्मद के नूर से तमाम 18,000 मखलूक़ात के नूर को, अरवा को पैदा किया गया। इसका मतलब है कि बनने में, पैदा होने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ज़हूर पजीर हुए। अल्लाह ने अपने नूर से आपके नूर को अलग किया और फिर तरतीब के एतबार से ज़ाहिरी तौर पर जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, हमारी हदायत के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए, हमारे लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। जैसे अल्लाह पाक फरमाता है कि मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा रसूल आपको लेकिन तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो ये बात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका में फरमा दी। बेशक हम सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के लोग ये दिलो जान से ये बात पे यकीन रखते हैं, इससे ज़्यादा जितने आप मेरे सामने बैठे से ज़्यादा इस बात में यकीन रखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बातों का इल्म है, क़यामत तक के माबाद क़यामत जितनी बातें जो हैं आपके इल्म में है, आपके इल्म का कोई शुमार नहीं है। तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल के ज़माने में जब पहला कज़्ज़ाब सामने आया तो आपने बग़ैर पूछे, बग़ैर बताए फ़ौरन से जो है जहाद का ऐलान किया और उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उसके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। अब इसमें आजकल के दौर से ना, जैसे शारिक साहब खैर आपको वक्तन फ़क्तन बात बताते रहेंगे 7 सितंबर के हवाले से, मैं समझता हूँ शबीर साहब के पूरी तारीख़ में ना सर, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक गुजरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर मुबारक आया और आज तक जितनी ज़रूरत हमें अपने घरों में, अपनी महफ़िलों में, अपनी सोसाइटीज़ में, अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने स्कूलों में हमें जितनी ज़रूरत आज है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, इतनी कभी भी नहीं थी। और मैं इस हवाले से सून वैली लिटरेरी सोसाइटी की तमाम इंतज़ामिया को, तमाम ओहदेदारान को दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने अहम दिन के हवाले से इतना अच्छा और माशाल्लाह से बड़ा जामे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया कि आज हमें ज़रूरत है कि हर बैठक में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर घर में, हर एक बंदे के पास जाकर डिस्कस किया जाए ख़त्म नबूवत क्या है। क्योंकि आज दौर है दज्जाली दौर है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आलिशान के मुताबिक दज्जाल ने आना है, लेकिन दज्जाली क़ुव्वतें अभी से इकट्ठी हो चुकी हैं, बातिल जो है अभी से इकट्ठा हो रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो महाज आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात जो पिछले कई सालों से मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने तई, अपनी जितनी हमारी सिक्त अपनी ताकत है उससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी टॉक्स के ज़रिए, अपनी मीटिंग के ज़रिए बताएं कि आजकल बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला चलाया है कादियानियों ने। मैं इस टॉपिक पे दोबारा आऊँगा सर, एमडी साहब माजरत, थोड़ा सा मैं बैक बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि आज काफ़ी अरसे से हमारे पास कादियानियों ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा के बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा ये है कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा, जारी बात है
آپ نے حلیے کے اعتبار سے اب کسی کے ماتھے تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے جب تک آپ کو یعنی بچوں کو، میری نئی جنریشن کو، میری نسل کو پتہ نہیں ہوگا. وہ آپ کے دروازے پہ دستک دیں گے، جناب ہم فلاں مدرسے سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ضعیف قرآن پاک پڑھا تو ہمیں دے دیں اور یہ قرآن پاک نیا دے دیں. اچھا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی، ہم بے شک مسلمان ہیں، چومنا بھی چاہیے، ہاتھ کان آنکھوں سے بھی لگانا چاہیے، لیکن خدا را اسے پڑھنا چاہیے. انہوں نے اس ساری مہم کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لاکھ نسخے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے جاہلوں کو اور ایسے جو ہے مرتدوں کو کفر کردار تک پہنچائے. انہوں نے کتنے نسخے جو ہیں سادہ لو عوام مطلب پاکستانیوں میں بانٹ دیے ہیں کہ جی آپ، ہم چونکہ جی ایک آرگنائزیشن کی طرف سے آئے ہیں، پرانا قرآن پاک ہمیں نیا دے دیں. تو خدا را قرآن پاک کا ہدیہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی مستند کمپنی سے، کسی جو ہے اگر ترجمہ تفسیر لینا تو کسی اپنے مستند عالم سے، مفسر کے ترجمہ پڑھیں. اور یہ جو لوگ آج نوسرباز آئے ہوئے ہیں گلیوں میں، ان سے قرآن پاک نال انہوں نے کہا بھائی بڑی مہربانی آپ کسی مسجد کو دے دیں، آپ کسی اور جگہ دے دیں، ہمارے پاس جو پرانا قرآن پاک جو میرے باپ کے پاس دور کا تھا یا میری ماں کے پاس تھا یا پرانا نسخہ پڑا تھا، اب قرآن پاک جتنا پرانا ہے اتنا قیمتی ہے نا جی. ٹھیک ہے، اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی نئی جلد ہے یا پرانی جلد ہے، لیکن اس کا جو نسخہ ہے، جو اس کے اندر تعلیمات ہیں، وہ اصل ہے. تحریفات کر دی گئی ہیں. ایک بات بڑی ضروری ہے ہمارے آج کے حوالے سے، اس کانفرنس کا بڑا ضروری حصہ ہے ذہن میں رکھنے کی. پھر بڑی ضروری بات ہے کہ جی آج کل ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سب سے بڑا شیطان جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہے. بغیر تصدیق کے کوئی آیت آگے فارورڈ نہ کریں، بغیر تصدیق کے کوئی حدیث آگے فارورڈ نہ کریں. دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں، جو وہ 7 ستمبر 1974 کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم عام مسلمانوں کو، نیچے لکھا ہوتا ہے عجیب و غریب علی صاحب، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بندے بڑے بیچارے پریشان، بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. تمہیں اللہ کی قسم ہے یہ اگر شیئر نہ کیا تو تمہیں اللہ کی قسم ہے یہ 100 لوگوں کو بھجوانا ہے. اور بھائی انہیں پتہ ہے مسلمان جذباتی قوم ہے، تھوڑا سا دھکا مارو آگے خود وہ سٹارٹ ہے. پھر ٹھیک ہے، اس کا دوسرا جز جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے، آج کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، مطلب بیک ڈراپ تو بہت زیادہ بتایا جا چکا ہوگا، لٹریچر بہت زیادہ موجود ہے. جو احتیاطیں ہمیں کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی آپ بالکل بھی بغیر جو ہے، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے، سے منافق ہونے کے لیے کافی، کے بغیر تصدیق کے آگے وہ جو بات سنے آگے پہنچا دے. منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو بے شک تصدیق کریں اس کی اور کوشش کریں. اگر ساتھ آیت نمبر نہیں دیا ہوا، مطلب سورہ نہیں دیا، سورہ نیم، سورت کا نام اور ساتھ آیت نمبر نہیں دیا ہوا تو اسے بالکل وہیں ڈیلیٹ کر دیں. اگر سورت اور ساتھ آیت نمبر دیا ہوا ہے تو قرآن پاک اٹھائیں. اگر اتنا ہی نیکی کرنے کا شوق ہے نا، مجھے نیکی کرنے کا شوق ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، خود عملی طور پر کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں فارورڈ تاکہ نیکیاں ملتی ہیں. نیکیاں ملتی ہیں، بے شک نیکی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اٹھائیں، اپنا جو گھر میں نسخہ پڑا ہے اس میں سے دیکھیں کہ یہ کیا آیت، الفاظ کی ترتیب وہی ہے، آیت مبارکہ وہی ہے، پھر اس حساب سے گیس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر قرآن پاک مطلب وہ آیات ٹھیک ہے تو ترجمہ بھی اس کے مطابق کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو. اگر آیات میں تحریف کی گئی ہے تو کائنڈلی وہ فارورڈ نہ. پھر تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو آپ جا بجا وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں پر قرآن پاک کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، بلاسمی ہوتی ہے. باہرلے ملکوں میں بہت زیادہ، ڈنمارک میں ہو رہی ہے، باہر یورپ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ جی ہم اتنا کام نہیں کریں گے جتنا یہ جو مجاہد اسلام ہے نا یہ کر دیں گے. اب جہاں گستاخی ہوئی ہے، یہ میں ریپیٹڈلی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ کی زندگی میں جتنی گستاخیاں ہوئی ان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ پہ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، آپ پہ کیا کیا کہا گیا، آپ کو کتنی، آپ کو اللہ پاک معاف فرمائے، میری زبان ساتھ نہ دے میں اگر وہ دوبارہ الفاظ دہراؤں، تو آپ نے برداشت کیا. اسلام سب سے پہلے تحمل کا، صبر کا، برداشت کا دین ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے بارے میں ضرور میں عرض کر دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، لیکن نہیں، حضرت امام حسن کا دور مبارک، امام حسین کا دور مبارک خلافت راشدہ میں شامل ہے. جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کی بتا کر گئے تھے وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے دور میں بھی موجود تھی. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں ایک ذیلی بات آ گئی کہ اس کے اندر ہم ضرور یہ یاد رکھیں. تو آپ کے سب دنیا کی سب سے بڑی گستاخی، اس کائنات کی سب سے بڑی گستاخی یہ تھی کہ حضرت امام حسین جن کا گلا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اس میں خنجر چلائے گئے. آپ کے بچوں کو پیاسا اور بھوکا جو ہے رلایا بھی گیا، تڑپایا بھی گیا اور پھر مارا بھی گیا. تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ تو میرے بھائی جو آخری بات ذہن میں رکھنے والی ہے، میں زیادہ طوالت میں نہیں جاتا، وقت کا جامع تنگ ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو گستاخی ہو جاتی ہے نا جی، کوئی تحریف ہو جاتی ہے، کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم جو نیچے نہیں لکھتے، اس بڑا رول ہے. سوشل میڈیا کے سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ہم اگر ڈس لائک کریں یا لائک کریں،
یا گالی لکھیں یا سبحان اللہ لکھیں، دونوں صورتوں میں پوسٹ پروموٹ ہوتی ہے، بوسٹ اپ ہوتی ہے، وہ زیادہ آپ کی فیڈز میں شیئر ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ابھی اگر آپ یقین آپ کو نہ آئے، تقریباً 2011 10-11 میں جو ہے، 8 میں خیر آ گئی تھی فیس بک، لیکن ہمارے پاس 11 میں آئی، آپ 11 کوئی پوسٹ اٹھائے اس میں سبحان اللہ لکھیں یا اس کو لائک کر دے، دوسرے دن آپ کے سارے دوستوں کو نظر آئے، آگے 5000 فرینڈز ہیں ان کو سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ سلطان اکبر کمنٹڈ آن دس پوسٹ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ سے یا اس ایسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ہم الٹا دشمنوں کے، ان قادیانیوں کے اور اسلام دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو زیادہ مضبوط کر کے آگے پہنچا رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ جو چیز آپ پاس پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات ہے کہ جہاد کے جو ہے وہ درجے بیان کیے گئے ہیں نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پھر یا تو میدان عمل میں اتریں حکومت وقت کے ساتھ، اس کو آگے جا کر موٹیویٹ کریں، اس کو جا کے مجبور کریں کہ جہاد کا اعلان کرو، پراپر طریقے سے اس کے خلاف جو ہے دشمنوں کے خلاف جا کر کھڑے ہو جائیں، نبرد آزما ہو جائیں، ورنہ اس والے جہاد سے بہتر ہے کہ آپ وہیں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر۔ یہ 3 باتیں ضرور یاد رکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، ادروائز ہم خود جو ہیں دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رہی سات اس کی ستمبر کی بات، 1974 کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے شارق صاحب کہ 6 ستمبر پہ جو ہے اسلام دشمن قوتوں نے ہمارے 74 آیا تو نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور میں اس موقع پر ضرور سلام پیش کرنا چاہوں گا اس مرد مجاہد کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، جس نے اپنے قانون میں جو ہے وہ یہ کلاز قائم کیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کہیں پر اپنے نام سے مسجد نہیں بنا سکتے۔ اور اس میڈیا کے تھرو، اس آپ لوگوں کے تھرو یہ میں دوبارہ احتجاجاً یہ بات ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ دشمن جو حکومت وقت ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے، اور جو نرم گوشے پیدا ہو گئے ہیں ہمارے اقتدار کی صفوں میں انہیں ختم کرے، اور 1973 کا جو آئین ہے اور 1974 کا جو کلاز ہے اس کو مکمل اور جو ہے اصل معنوں میں جو ہے پاکستان میں اس کو لاگو کیا جائے۔ اور اس موقع پر جو ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سر شارق صاحب، اسد صاحب، علی بھائی، ڈاکٹر صاحب، شبیر صاحب، آپ لوگوں کو بہت زیادہ خراج تحسین کہ آپ نے جو ہے اس بڑے ہی اہم دن کو یاد رکھا اور سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پہچاننے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔